बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसे दास्तान रखते हैं और जिनका इंटरव्यू हमने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू की थी। और ये वाक़या है इस्लामाबाद थाना खिरपा और चूचा शहर का वाक़या है। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग था, लवारस था, और जो कि अपनी ज़िंदगी की अच्छी खुशियाँ गुजार रहा था एक अजनबी बंदे के साथ, उसकी फैमिली के साथ। तो हमने उनके इंटरव्यू किया था और वो ठीक ठाक था, और उनकी अपनी ज़बानी कोई ऐसी बातें की थी कि यार ये लोग मुझे मारेंगे और मुझे पता नहीं ये कैसे मारेंगे, और लोग भी मुझे मारेंगे और पता नहीं मुझे कैसे मारेंगे, और ये मेरे जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, और ये मेरे जो है ना मेरे बैंक बैलेंस के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे पहले भी हमने अपलोड की। जी मैं नहीं जाना चाहा, मैं अपना घर क्यों छोड़ा। हाँ, वो क्या चाहते ने? वो चाहने में कि इसकी सिर मारा, हाँ, एक मकाना से कब्जा करा। मकाना तक कब्जा करा। हाँ, तो वो तुझसे देखभाल नहीं कर दे, खिदमत नहीं कर दे? बिल्कुल झूठ रहा, मैं मारना बिल्कुल तक्या भी नहीं कर रहा। कितना टाइम हो गया तुसी इतने चरपाई ते लेटे होते भाई थोड़ा खिदमत कर रहे? कितना टाइम इन्हां नाल हो गया? 4-5 साल तो हुई है। ये खिदमत कर रहे हैं थोड़ी? एक बहुत खिदमत कर रहे हैं। हाँ, एक खिदमत रोटी पहले देने, बाकी पानी करने। तुसी इन्हां कोल खुश हो? कब्जा कर थोड़ा ख्याल नहीं करते, सिर्फ मकान चाहिए, थोड़ा देखभाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए। मैं झूठ से मारना, मैं के मैं अच्छा उसको ऊपर था। तो तुझे कोई पैसे शैसे भी लेने ना रखे ने? हैं जी, थोड़े पैसे भी कोई रखे ना को? पैसे रखे नहीं ना। कितने पैसे रखे ने? 3 लाख 20,000। वो की रखे अस थोड़े पैसे? वो जी पक्की मालो मन बैठी, जाए जिधर मर्जी है जाना है। और तुसी के गल करते हो कि गल तुस्ते आर्मी चीफ भी सुनसी हो, क्योंकि तुसी आर्मी को रिटायर हुए हो, ठीक है? आर्मी चीफ भी थोड़ी गल से तुसी के पैगाम चाहते हो, तुसी हुकूमत को के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो? मैं चाहना कि मकान मेरे पक्के मिल गया। हाँ, जमीन ही नहीं। हाँ, हाँ, जमीन कितनी है थोड़ी? जमीन से ऐसी कोई 40-50 कनाल। हाँ, और सोसाइटी का रहा कि हाँ, एक नंबर आ 4 कनाल 12 मरते। ठीक है। वो उसने बड़ी कोशिश करने इस पर ही कब्जा करा, पूरा कब्जा करा। हाँ। तुझे को खतरा कस खोले, खतरा कस खोले? खतरा हाँ, वो एक वकील आ, हाँ, तो मोटे ना, हाँ, तो उसका वो नाल मदद की थी, उठे शहर में। वकील लगे कमे थोड़े दरवाजे अंदर वकील दा काम ते दलता भी चोदे, इधर वकील के करते? इसका मदद करना ना, वो तो मदद करे ते दलता भी करे ना, इधर वकील आके के करता सी? मैं कुछ भी नहीं आख्या उसकी। हाँ, हम दोबारा ऐसा निकल जाए तो बाहर। हाँ, हाँ, वो वकील आके इधर आके वकील कब्जा छुड़ाने? हाँ, हाँ, ठीक है। मरना ज्यादा की थी ने। हाँ, मैं बड़ी मेहनत की थी, मैं मर लेता बेवफा निकले। हाँ, कोई खिदमत नहीं की थी? है जी, कोई खिदमत नहीं की थी? कदा इधर तक क्या बनी ने। हाँ, ये तेरा कोई मतलब है ने, मैं कब्जा शब्जा लगा। हाँ, तो फिर ऐसे आए तो मैं कर कोई नहीं। मारना कौन चाहते? तो कौन मारना चाहते ने? ये केड़े केड़े? ये ना रज्जो बूतो राजा। ये मारना चाहते ने? हाँ, ठीक, और उसका लिंक हमारे वीडियो के साथ मुंसलिक होगा, आप उसकी फरियाद सुने। तो वो बाबा बुजुर्ग तो चला गया, और ये दास्तान ऐसा हुआ कि ऑलरेडी बाबे ने
اپنے ان کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کیے تھے، اور ان کا جو تھا جو کیس کی پیروی ان کے ساتھ جو ان کا ملازم تھا سردار خان، اس کو اپنا مختار نامہ دیا تھا۔ تو جو متعلقہ تھانہ ہے ایس ایچ او تراب الحسن صاحب، اس نے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جو کورٹ کے فیصلے تھے، جو کورٹ میں اسٹے آرڈر چل رہے تھے، ان کو ٹوکری میں ردی کے ٹوکری میں ڈالا، اور وہ جا کر اس بزرگ کو اس گھر سے اٹھایا اور اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کیا، جب کہ بزرگ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اور انہوں نے جو سردار خان تھا اس کو تھانے بلایا تھا کہ آپ تھانے آ جائیں، آپ کے خلاف اپلیکیشن ہے۔ وہ تھانے میں آ گیا، اور ادھر سے تراب الحسن ایس ایچ او اس نے نفری بھیجی اور جا کے اس کے گھر پہ دعویٰ بولا، اور دعویٰ بولنے کے بعد ان کے جو فیملی تھی ان کو بھی ہراس کیا، اور ان سے وہ جو بزرگ شہری تھا ان کو اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کیا۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایک ایسا شخص جو وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے کیسے کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو کہتے کہ نہیں، میں نے چیلنج نہیں کیا، یہ ان کا وارث ہیں، آج نہیں جانا تھا، کل جانا تھا، پرسوں جانا تھا۔ لیکن بزرگ شہری نذر حسین نے جاتے جاتے ایک ایسے پیغام چھوڑ دیے تھے کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے، اور مجھے کیسے ماریں گے، اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ماریں گے اور مجھے کیسے ماریں گے۔ اور مزید ان کی تفصیلات، جو شخص سردار خان تھا جو 6 برس سے ان کی خدمت کر رہا تھا۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوا ہے سردار خان، جو سردار خان 6 سال سے ان لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ تو وہ یہ سنیں گے سردار خان کے زبان۔ جی سردار بھائی، آپ کو فرسٹ ٹائم کسی کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو کیا کہا، جو حقیقت ہے وہ اپنے ناظرین کو آپ بولیں کہ یہ ناظرین ہمارے سن سکیں اور سب کو یہ بات ان تک ہماری پہنچ سکے۔ جی مصطفیٰ بھائی، میں 2021 جنوری کو اچانک محمد ریاض، مرزا محمد ریاض جو چھوٹا بھائی ہے ان کا، جی فوت ہو گیا مرحوم، ان سے میری PWD بائی چانس ملاقات ہوئی۔ میں دودھ سپلائی کی گاڑی پہ کام کر رہا تھا، تو دعا سلام ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میرا خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، میں ایک دوسرے کی سوال کر کے گاڑی چلواتا ہوں، برائے مہربانی آپ اگر میرے ساتھ کام کریں تو ایک ملاقات کر لیں، میرے ساتھ گاڑی چلائیں، میری ڈیوٹی کریں۔ میں نے ملاقات کی، تو پھر اس نے ساری سٹوری بتائی ہے نا کہ بیٹے میرے ہیں لیکن میری خدمت نہیں کریں، میں معذور ہوں، بیمار ہوں، آپ آ جائیں۔ نقدی تو میرے پاس حالات میرے اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے جنوری 2021 سے ان کے ساتھ ملازمت اسٹارٹ کی ہے۔ تو پھر 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ایک ستیلا بھائی ہے المیرے میں ایک باڑے میں پڑا ہوا ہے، یہ کچھ زمین اور مکان اس کی میں نے اپنے نام کروائی تھی لیکن قیمت میں ادا نہیں کر سکا، یہ اس نے تحریر بھی مجھے لے کے دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کی بھی خدمت کریں، اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ساتھ لے آتے ہیں، آپ اس کی بھی دیکھ بھال کریں تو ہم دونوں کی انشاءاللہ آپ کا نہیں تو آپ کے بچوں کے لیے ہم بہت بہتر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم بزرگ کو لے آئے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ حالت تھی، نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، تو میں نے اس کی خدمت کی، اس کی دیکھ بھال کی، علاج کرایا۔ علاقہ گوا ہے الحمدللہ، وہ اچھا بول بھی سکتا تھا، اچھا دیکھ بھی سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا۔ 5 سال تک جو ہے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ہمارے چلتا رہا۔ اچانک وہ مرزا محمد ریاض صاحب جو تھے، ان کے پاؤں پہ چھوٹا سا زخم ہوا تھی، ان کو شوگر، تو اسپتال لے گئے۔ تو ڈاکٹروں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اس کو ہے بیمار ہے، گھر لے جاؤ، خدمت کرو جب تک ہے، اگر کاٹو گے تو مر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر ہے تو ویسے بھی پہلے بیمار ہے، چارپائی پہ ہے، تو جب تک ہے گھر لے جاتے واپس۔ لیکن ان کے بیٹوں نے کہا نا کہ نہیں، ہم ٹانگ کٹوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک قسم کا یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جان چھوٹ جائے، جان چھوٹ جائے۔ ٹھیک ہے۔ بس انہوں نے ٹانگ کٹوائی، وہیں وہ اس کا انتقال ہو گیا 14 مئی 2024 کو، 14 جولائی 2024 کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ دوسرے حاجی نذر حسین صاحب مرحوم نے ان سے اپنی زمین اور مکان کا تقاضا کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ کیش بھی تھی، نقد بھی، جو ان سے اس دھوکہ دہی میں کہ ڈاکخانے میں حرام ہے، سود جو آپ لے رہے وہ حرام ہے ٹھیک ہے۔ اور کم ہے،
تو ہم آپ کو زیادہ پیسے بھی دلائیں گے اور حلال طریقے سے دلائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ پیسے دیں ہم اپنے حساب پہ لگا دیں. اچھا، ان بزرگ شہری کے جو پیسے تھے وہ اس میں تھے اپنا ڈاکخانے والے جی جی ڈاکخانے کے اکاؤنٹ میں اس کے اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. جی جی یہ کہتے ہیں یہ پیسے آپ نکال دیں اور آپ کو ہم اس کا معاوضہ زیادہ دے دیں گے. جی جی حلال طریقے سے حلال کر رہے تھے. ہاں جی جس طرح حلال کر کے دے دیے. جی دے دیے تو اچھا طریقہ ہوتا ہے اس طرح حلال کر کے پیسے دینے چاہیے. جس طرح ان کے ستیلے جو رشتہ دار ہیں جی انہوں نے کیا ہے. جی جی. تو وہ پیسے 30,20,000 روپے کیش بھی لے لیا. ٹھیک ہے. بیکول یہ مرحوم حاجی نذر حسین صاحب کے کہ ان کا ایک وکیل ہے رجب نامی, انہوں نے میرے سے یہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ سوئے ہوئے مجھ سے انگوٹھے لگوائے ہیں یا کہ کوئی نشہ آور ادویات دے کے مجھ سے انگوٹھے لگوائے. میں نے ہوش آواز میں نہ یہ میرے وارث ہیں اور نہ ہی میں نے زمین مکان یا پیسے ان کو دیے. یہ بزرگ شہری نذر حسین کی یہ گفتگو تھی. جی 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 جی. تو لہٰذا یہ مجھے واپس ملنے چاہیے. اس بات کے اوپر انہوں نے بات نہیں مانی تو اس نے مجھے لے آ کے اٹارنی مجھے دے کے کورٹ میں کیس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے جب ان کے کورٹ میں کون سے کس چیز کے کیس لگے ہوئے ہیں جو سٹے ہوا ہے؟ جی جی. پہلے کورٹ میں ایک پیسوں کا الگ کیس ہے, 30,20,000 کا جو فراڈ کیا اس کا الگ کیس ہے. اور زمین جو مکان زمین جو ہے انہوں نے زبردستی جعلی طریقے سے ہٹائی ہے اس کا الگ کیس لگا ہوا, وہ زمین مکان اسٹے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے پھر میرے کو پریشرائز کیا, دبایا کہ آپ یہ بھی بزرگ ہے, آج ہے کل نہیں ہے, تو آپ کے جو ہمارے والد صاحب نے یا انہوں نے جو آپ کو زبان دی ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا کریں گے. کورٹ کچہری نہ جائیں, آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے میرے سے کیس جو ہے واپس کروایا, زبردستی بلیک میل کر کے ڈاکومنٹ مجھ سے لے لیے اور کیس واپس کروایا. اور پھر وہاں جا کے انہوں نے آنکھیں بدلی کر دی, نہ پیسے دیے نہ زمین کے لیے, بلکہ انہوں نے پولیس کے آپ میرے ساتھ اس درمیان انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. پھر انہوں نے پولیس کے ذریعے SHO سے سیٹنگ کرا کے کیا اللہ بہتر جانتے ہیں لین دین کیا, کیا سیٹنگ کرایا. تو انہوں نے مجھے SHO نے تھانے بلایا, کرپا تھانے. ٹھیک ہے. میں تھانے آیا تو پیچھے سے انہوں نے پولیس اور یہ بندے لے کے سیدھے میرے گھر گئے. ٹھیک ہے. اور میرے بیوی کو انہوں نے گالم گلوچ جو تھپڑ مارے ہیں. اور میں بچہ میرا اس کو وہ مووی ان کی وہ بنا رہا تھا مووی, اس کو انہوں نے چماٹے مار کے موبائل سے پولیس والے نے لے لیا. ٹھیک ہے. اور وہ 2-3 چماٹے اس طرح کی ماری ہیں کہ وہ 7-8 سال کا تھا, وہ ڈر کے مارے. قریبی کباڑ خانہ تھا پٹھان, اس کے جا کے کباڑ میں چھپ گیا, جو میں ڈھونڈوں گا رات کو 4 بجے مجھے ملا. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے زبردستی وہ بزرگ جو تھا وہ باقی الحمدللہ پہلے ان کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی وجہ سے تھوڑا معذور ہو گیا تھا, وگرنہ اب وہ بالکل سیٹ تھا, بات چیت سوچ سمجھ ہر چیز کر سکتا تھا اور ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے زبردستی اس کی چارپائی اٹھائی ہے. ان کے ساتھ خالد نامی ایک بس نیم مینٹل نما بندہ ہے, اس نے وہ شور کر رہا تھا بزرگ, تو اس نے اس کو زد پھوک کیا, تھپڑ مارے کہ میں تیرا گلا دبا دوں گا. تو بزرگ کو پہلے ہی ان پہ بہت ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے لے جا کے. تو مجھے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سردار جس نے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا یہ مجھے لے جا کے کسی نہ کسی طرح مار دیں گے. یہ اس کا ریکارڈ بیان ریکارڈ موجود ہے. پھر یہ زبردستی مجھے SHO نے تھانے بلایا اور یہ پیچھے واردات ڈلوائی, اور اس کا چارپائی جو ہے انہوں نے زبردستی وہ چیختا چلاتا رہا, اس زبردستی اپنے گھر سے اٹھا دیا. جب گھر سے انہوں نے اٹھایا, جو تھانہ تھا اس نے کورٹ کو چیلنج کر دیا, کورٹ کے جو آرڈر تھے وہ ٹھوکری میں ڈال دیے, اسٹے کیا ہوا. اس نے سارا کورٹ جو SHO نے پاور استعمال کر دیا. جی. آپ کو تھانے بلایا. جی. پیچھے سے آپ کے بچوں پہ تشدد کیا اور بابے کی چارپائی اٹھائی اور بابے کو روب کر کے لے گئے. اور اس کے بعد بابا کتنے دن کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے؟ اس کے بعد بابا اسی دن ہی بابے کے سمجھو کہ ہوش آواز کھو گئے تھے نا, کہ بہت تکلیف کی حالت میں تھا, کہ وہ اس کو کھانا بھی میں ہاتھ سے کھلاتا تھا صحت مند, لیکن تھا تھوڑا سا عمر کے حساب سے ضعیف. تو انہوں نے اس کو لے جا کے کمرے میں بند کر دیا. کچھ وہ ویسے ہی ان کے جو گلے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو ڈرایا دھمکایا نا, تو ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو گیا. تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. تو پھر 57-58 دن سمجھو نا کہ وہ کمرے میں بند رہا. اس کی حالت غیر ہو چکی تھی بالکل, اسی حالت میں وہ وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی.
ہاں جی سردار خان یہ بتائیے کہ جس ٹائم آپ کو تھانے سے کال گئی کہ آپ تھانے آ جائیں جی اس کے بعد کیا ہوا؟ جی سر، تھانے سے میں نے خود ایس ایس پی پہ درخواست دی تھی. یہ آئے تھے میرے گھر پہ پہلے 2-3 دفعہ. ایک آدھ دفعہ انہوں نے میرے پاس موجود ہے پرچہ لے کے پہنچانا کہ ہم آپ کے بچوں کو اٹھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ بھاگ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، چلے جاؤ. یہ پرچے کے اوپر کوئی نام شام اپنا لکھتے یا گمنام؟ نہیں، گمنام لکھ کے تو پرچہ میرے پاس پڑا ہوا، ان کو میں نے دکھایا بھی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ انہوں نے سلیم اور رجب وغیرہ آئے. ایک دفعہ تو میں گھر پہ نہیں تھا تو زبردستی انہوں نے گال گلوچ کر کے میرے بچوں سے بدتمیزی کر کے بیوی سے اور میری بکریوں بھی کھول کے لے گئے بدماشی سے. ٹھیک ہو گیا. میں نے اس کی درخواستیں تھانے میں بھی دی ہوئی لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. تھانہ کرپا تھانہ کرپا آپ کی نہیں سنی؟ کوئی نہیں، میری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی درخواست میری نہیں سنی ہے. اور پھر جب اسی دن میں نے آ کے پھر ایس ایس پی پہ درخواست دی کہ میرے ساتھ اور اس بزرگ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بزرگ میرے ساتھ اچھا خوشی کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ ایک گھر جیسا ماحول تھا، رہ رہا تھا خوشی سے. تو میں نے ایس ایس پی کی درخواست دے کے گھر پہنچا تو پیچھے وہ شام کو کہیں مارک ہو گئے ایس ایچ او کے پاس گئی ہے. ایس ایچ او نے مجھے فون کر کے تھانے بلایا. ٹھیک ہے. تو جب میں تھانے پہنچا اور ان کی آپس میں کہیں جن کو میٹنگ طے پا گئی تھی کہ یوں کرنا ہے، تو انہوں نے ان بندوں کو اور پولیس کو ساتھ لیا اور میرے گھر پہنچ گئے. اور اس دوران آپ نے مجھے کال بھی کی تھی کہ میں تھانے میں بیٹھا ہوں جی 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 اور میرے گھر کے نمبر بند ہے اور کسی نے مجھے کال کیا ہے کہ آپ کے گھر پہ پولیس آ گئی ہے. جی 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 آپ کے بچے رو رہے ہیں اور مار رہا ہے کوئی. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا تو وہ ان کی کوئی تصویر بنا رہا تھا کہ جب میرے لیڈیز پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بچے کو تھپڑ مار کے موبائل میں بھی اپنے. جی ناظرین، آپ کو بتاتا چلیں جو ہمارے محافظ ہیں یہ تھانے میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ہمارے ہی لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بندے کا مسئلہ مسائل ہو جائے وہ اس کو دیکھا جائے، دیکھنے کے بعد وہ جو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کا ادھر جج بن کے فیصلہ کرنا، یہ اختیار صرف کورٹ کو ہے ہمارے. اور وہی بندوں نے ان کو تھانے بلایا اور ان کے بچوں پہ تشدد کیا. اور اس کے بعد جو بابا تھے، جو شہری تھے، جو نظر حسین شاہ تھے، ان کو کیسے اٹھا کے لے کے گئے؟ جی وہ بزرگ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر جیسے ماحول میرے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے. تو انہوں نے پہلے تو مجھے اس بات پہ کوشش کافی کی ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کم کرو، لاپرواہی کرو کہ مر جائے، جان چھوٹے. لیکن میں الحمدللہ اپنے والدین کی طرح ان کی علاقہ گواہ ہے کہ میں نے ان کی بھرپور خدمت کی ہے. خدمت میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے، یہ کیس کی پیروی کرے گا تو ہم سے یہ عدالت میں جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ آپ نے غلط کام کیوں کیا، لہٰذا اسی کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو پھر انہوں نے زبردستی پولیس پاس کھڑی تھی اور انہوں نے ایک نیم پاگل جیسا شخص ہے، ان کا رشتہ دار یہ خالد نامی، وہ سب سے آگے بڑھ کر بزرگ کے سمجھو گا نا کہ یہاں تک جب بزرگ اٹھ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرو، آپ مجھے لے جا کے مارو گے مجھے پتہ ہے. تو اس نے اس کو زبردستی چارپائی پہ دبایا اور گالم گلوچ کی اور اس کی چارپائی اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. اچھا، ان کے بعد پھر آپ لوگوں کو گھر سے نکالا گیا، پولیس نے نکال دیا کیونکہ آپ کا اسٹے چل رہا تھا، زمین کے بھی اسٹے چل رہا تھا، مکان کے اوپر اسٹے چل رہا تھا، اور باقی آپ کے ایک ٹرنی آپ کو دی تھی جو آپ کورٹ کے کیس کر رہے تھے. جی جی تو آپ کو تو پولیس نے نکالا؟ جی جی پولیس نے زبردستی نکالا ہے. یہ کورٹ آرڈر کو بالکل ٹوکری میں ڈال دیا اور انہوں نے ایس ایچ او نے اپنے نئے آرڈر سٹارٹ کر دیے. جی جی ایس ایچ او نے بولا نا کہ یہ کورٹ نہیں، یہ میری عدالت ہے، یہ میری عدالت ہے. یہ میرا فیصلہ ہے. اور تھانہ کھرپے کے ایس ایچ او تراب الحسن صاحب نے اپنی عدالت لگائی اور ایک بزرگ شہری جو ایک گھرانے کے ساتھ تقریباً کافی ٹائم سے دیکھ بھال کر رہے تھے، اور ان کے کلپ آپ کو دکھایا جائے گا جس میں بزرگ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے اور یہ نہیں پتا مجھے کیسے ماریں گے اور یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں. وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ وہ کلپ ان ریکارڈ ہے جو جس ٹائم وہ زندہ تھے اور انہوں نے اپنے الفاظ سے وہ جو باتیں کی تھی اپنے الفاظ سے کی ہیں. مختصر کہانی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نظر حسین مرحوم تھے، ان کے کسی رشتے سے نہیں ہیں. ان کا باپ علیحدہ، ان کی ماں علیحدہ
اور ان کا آپس میں کوئی اتنا نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے آ کے ان کی زمین کے اوپر اور ان کے مکان کے اوپر اور ان کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک آپ کا اوپر قابض ہو گئے. اور ایک شہری جو زندگی کو چند اچھی سانسیں لے رہا تھا اور زندگی اپنی گزار رہا تھا, تو وہ لوگوں نے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. اور اس کے بعد جو اس کی نیت تھی, اور یہ چیزیں اہل علاقہ سے ہم نے پوچھا ہے, لیکن اہل علاقہ یہ کہتی ہے کہ بابے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو مزید اہل علاقے کی موقف بھی وہ بھی آپ لوگوں کو دیں گے کہ اہل محلہ کیا کہتے ہیں اور اپنا سردار بھائی کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. ابھی تو شہری جو تھا بزرگ تھا دنیا سے فانی ہو گیا, تو وہ کوئی پیغام کو ایسے ثبوت چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو لے کے آتے ہیں کہ یار یہ واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ کرایا گیا ہے. تو اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں. جی سردار یہ بتائیے گا کہ اہل محلہ اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بابا بزرگ جس ٹائم آپ کے پاس تھا, ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا, اس نے اپنے ورلڈ میں سب کچھ واضح کر دیا تھا کہ یہ مجھے ماریں گے, مجھے کیسے ماریں گے مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے کیسے ماریں گے, کیونکہ اس بزرگ کے ورلڈ ہیں. اور یہ آپ سے اٹھا کے لے گئے, اور اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر لے گئے. اور اس کے بعد جو معلومات ہوئی ہے, عیدی والے آئے ان بابے کو غسل دیا, حتیٰ کہ ہمارے نوٹیفیکیشن جب تک جتنا ہم کیے عیدی والے آئے ان بزرگ کو غسل دیا ہے. تو کیا یہ بابے کی جو فوتگی ہے, جو بابے کی دنیا سے رخصتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ سر یہ تو اس کے اپنے زبانی مجھ سے اس نے کئی بار کہا کہ اس سے مجھے خطرہ ہے, یہ مجھے کسی بھی طرح لے جا کے مار دیں گے بقول حاجی نذر صاحب کے. ٹھیک ہے. تو یہ جب خود کئی بار اس طرح کی کوششیں اٹھانے کی بھی اور مجھے بھی کہنے کی کہ اس کی دیکھ بھال کم کرو, کہیں اسپتال لے کے نہیں جاؤ تاکہ ختم ہو جائے. تو بہرحال میں نے ان کی کوئی ایک ایسی بات نہیں مانی. تو پھر انہوں نے تھانے کے ساتھ مل کے ایس ایچ او کے ساتھ بات کر کے مجھے جب تھانے بلایا, اور پیچھے انہوں نے اپنے بندے بھی اور پولیس کھڑی کر کے دروازہ پھلانگ کے اوپر اندر اسٹے کیا ہوا مکان اور زمین اسٹے کی ہوئی تھی کورٹ سے, اسی اسٹے کے دوران انہوں نے پھلانگ کے اندر گئے اور بابے کو زبردستی اٹھا کے انہوں نے وہ یہی چیخ رہا تھا کہ آپ مجھے مارنا چاہ رہے ہو, مجھے مارنا چاہ رہے ہو اور مجھے آپ سے خطرہ ہے. اور واقعی بات انہوں نے زندگی میں کہا تھا کہ میں جب بھی ان کے ہاتھ لگوں گا تو سمجھو نا کہ میری اینڈ ہے بقول حاجی نذر صاحب کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ موت تو برحق ہے, لیکن یہ اس کو اذیت ناک طریقے سے بے دردی سے مٹر کیا گیا. اور اس کو وہ اس طرح کا بندہ تھا نا کہ اس کو لے جا کے اس طرح کمرے میں ایک معذور بندے کو آپ بند کر دیں, کچھ بھی نہ کریں, دروازہ بند کر دیں, کھانا پینا نہ دیں تو مر ہی جانا ہے. اس کے ساتھ یہی ظلم ہوا, لے جا کے اس کو بند کر دیا گیا. ابھی آپ کا جو ہے نا, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے انتظامیہ ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, آپ ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی بات ان تک پہنچ جائے؟ سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بزرگ کا اللہ کے سوا دنیا میں اور وارث یا دیکھ بھال والا کوئی نہیں تھا. جی یہی اس کے پیسے زمین اس کی دشمن بن گئی ہے. اسی کے لینے کے چکر میں انہوں نے یہ ظلم و ستم کیا کہ اس کے بقول کے پتہ نہیں کس طرح ماریں گے. اور ابھی بھی ہمیں یہی شک ہے کہ پتہ نہیں ظالموں نے کس طرح بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو مارا ہے. اس کی میری حکام بالا سے یہ التجا ہے کہ اس کی صاف شفاف تحقیق کی جائے. جی ناظرین, آج آپ کے سامنے ایک ایسے ظلم کا داستان رکھیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خون سفید ہو گیا ہے اور ہم جائیداد کے لیے کس حد تک ہم چلے گئے ہیں, اور یہ ہمیں بھول گئے ہیں کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے, ہم اس زمین کے ہیں. اور ہمارے قسمت میں شاید جو 2.5 فٹ قبر ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں. اور ہم اس زمین کے ساتھ وہ کھلواڑ کھیلتے ہیں, اور وہ کھلواڑ کھیلتے ہیں جو ہمیں نہیں کھلانا چاہیے, کیونکہ اس زمین پہ عدل انصاف ختم ہو گیا ہے اور خون سفید ہو گیا ہے. اگر ہم کچھ گھڑیاں سوچ کریں کہ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ہمارے
अब्बा अजदाद, हमारा दादा, हमारा नाना, हमारे नान के और हमारे जो थे परदादे थे, वो लोग किधर थे? वो लोग कितने ताकतवर लोग थे, कितने ताकतवर लोग थे, वो किधर है? आज वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छाई की है तो वो उसके काम आएंगे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, एक ज़मीन के टोटे के लिए अपने प्यारों को कत्ल भी करते हैं, उनकी जानें भी लेते हैं, और एक ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। लेकिन जिसने हमें पैदा किया है वो तो उसने वादा किया है कि वो हमारे पैदा होने से पहले उन्होंने हमारा रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया गया था कि आपका ये रिज़्क़ आपके किस्मत में है। लेकिन हम गाफिल हो जाते हैं और आँखें हमारे सफ़ेद हो जाती हैं और हमें दुनिया की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ जायदाद नज़र आता है, क्योंकि वो जायदाद आज हम किसी से कब्ज़ा करें, कल हमारे ही नस्ल से कोई कब्ज़ा करेगा। तो इसके लिए थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। और बाकी ये जो चीज़ें हैं बदकिस्मती के साथ, हम इस्लाम से, हमारे माशरा नाम पे तो हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हमारे सिर्फ दिल में कोई और है और ज़बान में सिर्फ अल्लाह अल्लाह हम करते हैं। दिल जब तक हमारे दिल साफ़ नहीं हुए तो हम किसी हक़ और बातिल का फ़ैसला नहीं कर सकते।